तकरीबन 9 अल्फाज मायने थे और मैंने आपसे कहा था कि वो आप अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेंगे, फेयर रजिस्टर के ऊपर। इसी तरह 3 आयात जो कि मैंने आपको उसके तर्जुमे जो है वो बताए थे कि आपके पहले रुकू के अंदर ही वो आयात जो है वो कहाँ पर मौजूद हैं और उसका तर्जुमा क्या है। तीनों आयात मैंने आपको जो है वो बता दी थी। आयत नंबर आयात नहीं बल्कि आयात के जो है वो हिस्से, ये पेज नंबर 12 आप देख लीजिए। दोबारा से मैं आपको उसको वजाहत कर दूं उसकी कि अच्छा बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो थंब के निशान से क्लियर कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। शाबाश बेटा। अबू बकर जज़ाकल्ला, उसामा आमिर, मरियम कुर्बान जज़ाकल्ला, खदीजा खालिद जज़ाकल्ला। ठीक है। अच्छा बेटा, तो मैंने आपको ये बात गुज़िश्ता पीरियड के अंदर मैं दोबारा से, ताकि आप लोगों को जो है वो आयात जो है वो क्लियर हो जाएं। पहला अलिफ के अंदर था फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम। ठीक है, फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम। और पेज नंबर 9 पर तीसरी लाइन के अंदर ये आयत का हिस्सा मौजूद है, आप देख लीजिए। सूरह अनफाल के का जो पेज नंबर 9 है, सबसे पहला पेज है, उसमें लिखा है फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम। और फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। अलिफ पहली आयत का जो हिस्सा है, फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, तो अल्लाह से डरो, खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। यकीनन आपने ये लिख ली होगी। दूसरी है नंबर बे, अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। बेटा मैंने आपको बताया था, जहां पहली खत्म हो रहा है हिस्सा, उसके फौरन बाद व अतीउ की जगह वाव को हटा देंगे, आगे से लिखेंगे अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। और यहाँ पर आयत नंबर 1 खत्म हो रही है। तर्जुमा इसका है अगर ईमान रखते हो। बेटा और नहीं लिखेंगे क्योंकि वाव हमसे नहीं पूछा जा रहा, हमसे जो है वो किताब में इतना ही पूछा जा रहा है अतीउल्लाह। ठीक है, लिहाजा वाव का मतलब है और। जब आपने आयत में वाव नहीं लिखना तो तर्जुमे में और भी नहीं लिखना। अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। नंबर बे, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। नंबर जीम, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये आप देखिए, पहली आयत जहां खत्म हो रही है उसकी दूसरी लाइन में इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत, यहाँ पर भी वाव हट जाएगा, व इज़ा नहीं बल्कि इज़ा से। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, बस यहाँ तक। ठीक है, तर्जुमा इसका, जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, किसकी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ये 3 जो है वो आयात के हिस्से थे जो कि पहले एक्सरसाइज के अंदर आयात इबारत मंदरजा झेल इबारत का मफहूम बयान कीजिए। मैंने आपको पहले पीरियड के अंदर भी ये बात बताई थी जो गुज़िश्ता वीक का था कि आपने मफहूम की जगह तर्जुमा तहरीर करना है कि मंदरजा झेल इबारत का तर्जुमा तहरीर कीजिए या बयान कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हमारे बोर्ड के इम्तिहान में जो है आयात के मफहूम तशरीहात नहीं आती, सिर्फ तर्जुमा आपने लिखना होता है। लिहाजा आपने यहाँ पर भी मंदरज झेल इबारत का तर्जुमा तहरीर कीजिए। सवाल को आपने इस तरह चेंज करना है और अलिफ बे जीम ये तीनों आयात के टुकड़े तहरीर करके और उसका तर्जुमा अपने फेयर रजिस्टर पर आपने लिखना था। यकीनन आप सब ने लिखा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने
یہ کام کیا ہے اپنے فیئر رجسٹر کے اوپر، جنہوں نے الفاظ معنی پہلے رکوع کے کیے ہیں اور ان تینوں آیات کے ٹکڑوں کا ترجمہ کیا ہے، وہ تھوڑا تھم کے نشان سے اپنے آپ کو کلیئر کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اتنے اسٹوڈنٹس نے یہ کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ مریم قربان نے، عدنان احمد نے، ندا رخسار نے، امیمہ عمر نے، ماشاءاللہ جی، محمد عاطف نے، اور السا فاروق نے، زواتا افنان نے، ماشاءاللہ بہت جزاک اللہ، آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ وہ خدیجہ خالد نے بھی ماشاءاللہ سے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت اچھے بیٹا۔ جن بچوں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج وہ یہ کام مکمل کر لیں گے۔ اچھا بیٹا، اب اس ہفتے سے ہماری اسلامیات کی 2 پیریڈز ہوا کریں گے۔ آج منڈے کو میرا جو ہے وہ بریک کے بعد پیریڈ ہوتا ہے، جو کہ شروع سے ہو رہا ہے 10:40 سے 11:20 تک، اور انشاءاللہ وینسڈے کو جو آپ کا پہلے اردو کا پہلا پیریڈ ہوا کرتا تھا، اب اردو کے متبادل اسلامیات کا آپ کا پہلا پیریڈ ہوا کرے گا، جو کہ انشاءاللہ 9 بجے اسٹارٹ ہوگا۔ آپ تمام طلبہ و طالبات یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وینسڈے کو پہلا پیریڈ انشاءاللہ اردو کی جگہ اسلامیات کا ہوگا، جو کہ 9 بجے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا۔ تو اس طرح آئندہ سے ہفتے میں 2 ہمارے جو ہے وہ پیریڈ اسلامیات کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے یہ بات ہماری ایکسرسائز کے اندر کلیئر ہو گئی کہ ورڈ میننگ اور الفاظ جو آیات ہیں اس کا ترجمہ، یہ آپ نے اکثر بچوں نے لکھ بھی لیا ہے، اور جنہوں نے نہیں لکھا وہ انشاءاللہ لکھ بھی لیں گے۔ آگے اس کی مشق کے اندر آپ دیکھیں، ایکسرسائز کے اندر بیٹا سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ پہلا سوال ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات، اہل ایمان کی، مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ بیٹا میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ اسکول سے آپ کو جو ہے وہ اسلامیات کے اور دیگر سبجیکٹس کے بھی نوٹس مل جائیں گے، اور اسکول کی طرف سے آپ کو میسج آ جائے گا۔ ایک بات یہ تھی کہ کیونکہ کلاس 9 اور میٹرک ان دونوں کلاسوں میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا نام لکھوا دیں، جن بچوں کو نوٹس چاہیے وہ لکھوا دیں، لہٰذا آج ہی آپ جو ہے وہ سر احمد کے پاس اپنا نام لکھوا دیجیے گا کہ شام تک، تاکہ جن بچوں کو بھی نوٹس چاہیے ان کو جو ہے وہ 1-2 دن میں پرووائڈ کر دیے جائیں۔ تو انشاءاللہ اسلامیات کے بھی نوٹس آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے تمام سوالات دیگر چیزیں اس میں موجود ہوں گی۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی اور آیات کے ترجمے کے علاوہ، کیونکہ یہ سر احمد کا نمبر بھی جو ہے آپ کو سر اظہر نے جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے، تو اس نمبر کے اوپر آپ نے میسج کر دینا ہے تاکہ سر جو ہے وہ اسلامیات اور دیگر سب پورا اس میٹرک کے تمام نوٹس آپ کو جو ہے وہ مل جائیں جن بچوں کو بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میری بات آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے وہ میں اس کی پکس بھی جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا جو اس چیپٹر کی ہے۔ اور اب یہ پہلا سوال دیکھیں، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ سوال نمبر 1 آپ جو ہے وہ چاہیں تو رف کے اوپر نوٹ کر لیں، میں آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ املا کروا دوں گا، لکھوا دوں گا اس کا جواب۔ پہلے سوال کا جواب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اس سبق میں کیونکہ یہ کتاب ہے لیکن بورڈ کے اندر آئے گا اس سبق کی جگہ سورہ انفال میں، سورۃ الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سبق سے مراد بھی یہی ہے کہ سورہ انفال کی اس رکوع میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ جواب ہے، اب جو صفات اللہ رب العزت نے مومنوں کی بیان کی ہیں وہ آیت نمبر 3 کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 کے اندر، ٹھیک ہے، یہ وہ کیا ہے، مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی کا اختیار کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آیاتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تمام چیزیں اب آپ دیکھیں اس کا جواب آپ جو ہے وہ تحریر کیجئے، میں آپ کو یہ لکھوا رہا ہوں۔ سورۃ الانفال کی جواب، سوال نمبر 1 سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ بیٹا رجسٹر آپ لوگوں نے کھول لیا، آپ لوگ لکھ رہے ہیں، ہم کے نشان سے واضح کیجئے گا مجھے۔
جی اسامہ عامر، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے؟ سر اسامہ عامر کو تھوڑا بولیے. اسامہ عامر جی. جی بیٹا، یہ آپ کو نوٹس اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ جب آپ کا پیریڈ ہوگا اور جو کام آپ کو ختم کروایا جائے گا کلاس کے اندر، وہ آپ نے رجسٹر کے اوپر نوٹ کرنا ہے. نوٹس آپ کو اسی لیے دیے جا رہے ہیں اور اتنے ہی چیپٹرز کے دیے جا رہے ہیں جتنا آپ کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. وہی تمام ٹیچرز نے اتنے ہی آپ کو چیپٹرز کے نوٹس پرووائڈ کیے ہیں تاکہ آپ وہ کام جو ہے، جس طرح کے 9th کے اندر آپ نے جو ہے پاکستانی اسٹڈیز کے آپ کام کرتے تھے سارا رجسٹر، اور بالکل اسی طرح جو ہے یہ تمام نوٹس آپ کی سہولت کے لیے کہ اگر کوئی چیز مس ہو رہی ہو تو وہ آپ نوٹس کے ذریعے رجسٹر پر نوٹ کریں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کلاس کے اندر بھی آپ کو یہ کام کروایا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی بتا دیا جائے گا تاکہ آپ کو سہولت رہے، آپ کو کوئی دشواری نہ ہو اور تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، سوال نمبر 1، سورۃ الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب لکھیے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کئی ایک عمدہ صفات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کئی ایک عمدہ صفات کا تذکرہ کیا ہے جو کہ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہیں، جو کہ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہیں. نمبر 1، اللہ کا ذکر. آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اللہ کا ذکر. مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بڑھ جاتے ہیں. اللہ کا ذکر، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. نمبر 2، ایمان کی پختگی. ہیڈنگ ہے یہ. جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. نمبر 3، مومن اللہ پر بھروسہ. ہیڈنگ نمبر 3، مومن اللہ پر بھروسہ. مومن کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے، مومن کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. مومن کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. نمبر 4، نماز کی پابندی. نماز کی پابندی. نماز کی پابندی. مومن تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کو پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں. نمبر 4، مومن تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کو پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں. بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز بیٹا میری آ رہی ہے؟ تھم کے نشان سے کلیئر کریں. آ رہی ہے آواز؟ مریم قربان، ماشاءاللہ، اویس افتخار، خدیجہ خالد. بیٹا یہ آواز کس کو نہیں آ رہی تھی؟ کون ہے؟ کاشان بیٹا آپ تھوڑا سا ہینڈ فری لگا لیجئے. باقی بچوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ فیض بن سلیم، جزاک اللہ، سب کو آواز آ رہی ہے بیٹا. جو ایک بچے کو نہیں آ رہی وہ ہینڈ فری وغیرہ لگا لیں تاکہ آواز آپ کو کلیئر ہو جائے. اچھا بیٹا، 5ویں صفت صدقہ اور خیرات. اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے
اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں کے بعد کوما لگائیں گے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ یہ مال اللہ تعالی کا عطا کرتا ہے۔ اب پہلے سب سوال کا جواب آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کئی ایک عمدہ صفات کا تذکرہ کیا ہے جو کہ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر، ہیڈنگ، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان کی پختگی، ہیڈنگ، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، مومن اللہ پر بھروسہ، ہیڈنگ، مومن کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی، ہیڈنگ، مومن تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کو پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، صدقہ اور خیرات، صدقہ و خیرات، ہیڈنگ، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب۔ بیٹا آپ سب نے لکھ لیا، تھوڑا مجھے واضح کریں ہم کے نشان سے۔ امیمہ عمر، بیٹا میں نے دوبارہ جو ہے بول دیا تھا، آپ نے مجھے کہا ہے کہ شروع سے بول دیں، میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا تھا۔ کلیئر ہو گیا بیٹا آپ لوگوں کو؟ جزاک اللہ، بہت سے بچوں کا آ گیا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن، بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تھم کے نشان سے کلیئر کریں، آواز آ رہی ہے بیٹا؟ چل رہے بیٹا، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ۔ اچھا بیٹا اب سوال نمبر 2 اس ایکسرسائز کا دوسرا سوال دیکھیں کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ جس طرح میں نے پہلے سوال میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں تھا اس سبق میں، اس میں تھا سورہ انفال، یہاں پر بھی آپ سورۃ الانفال میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے یا 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ سورۃ الانفال میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے یا 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، ایک ہی سوال ہوگا اور یہی جو ہے ایک ہی اس کی مراد لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بورڈ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ الانفال میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ الانفال میں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب آپ دیکھیے، سورۃ الانفال میں جن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کفار کے ہی 2 گروہ تھے۔ سورۃ الانفال میں جن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کفار کے ہی 2 گروہ تھے، فل اسٹاپ، جن کے ساتھ مسلمانوں کے کا سامنا ہونا تھا، جن کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا ہونا تھا۔ ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں، ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں جنگی لشکر کی صورت میں تھا،
جنگی لشکر کی صورت میں تھا، اور دوسرا گروہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا گروہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ تھا۔ سورۃ الانفال کی فل اسٹاپ کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور اس وقت کو یاد کرو، انورٹڈ کاماز آپ لگائیں گے یہاں پر، آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے کے بعد انورٹڈ کاماز، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ بریکٹ کے اندر لکھیں گے ابو سفیان اور ابو جہل، کے بعد بریکٹ میں لکھیں گے ابو سفیان اور ابو جہل، کہ دو گروہوں میں سے ابو سفیان اور ابو جہل بریکٹ میں کر کے اس کے بعد کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے بڑی بے لکھ کر پھر بریکٹ کے اندر لکھیں گے شان و شوکت، بریکٹ میں لکھیں گے شان و شوکت، جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے بریکٹ میں شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، انورٹڈ کاماز اور فل اسٹاپ۔ اس کے بعد میں آپ اگلی لائن میں پہلی ہیڈنگ ڈالیں گے تجارتی قافلہ، یہ پیراگراف لکھ کے اگلی لائن سے تجارتی قافلے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے، جنگ بدر جن اسباب کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، جنگ بدر جن اسباب کی وجہ سے معرض وجود میں آئی ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی تجارت کی غرض سے ابو سفیان کی قیادت میں گیا تھا، جس قافلے کو واپسی پر روکنے کے لیے مسلمانوں نے منصوبہ بندی کی تھی،
مسلمانوں نے منصوبہ بندی کی تھی، اور اس قافلے کے امیر ابو سفیان کی مخبری ہو گئی۔ بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے بیٹا، مریم قربان، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، آ رہی ہے آواز، جزاک اللہ۔ مخبری ہو گئی تو اس نے کفار مکہ کو اطلاع کر کے مدد طلب کی۔ تو اس نے سے مراد ہے ابو سفیان نے کفار مکہ کو اطلاع کر کے مدد طلب کی کہ قافلے کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر قافلے کو مسلمانوں سے بچایا جائے۔ مدد طلب کی کہ قافلے کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر قافلے کو مسلمانوں سے بچایا جائے۔ اس آیت میں مذکورہ دو گروہوں میں سے ایک یہ قافلہ مراد ہے۔ اس آیت میں مذکورہ دو گروہوں میں سے ایک یہ قافلہ مراد ہے۔ فل اسٹاپ۔ پہلی ہیڈنگ تجارتی قافلہ، اس کا یہ پیرا مکمل ہو گیا۔ اگلی لائن سے آپ دوسری ہیڈنگ ڈالیں گے۔ ایک بچہ ویٹنگ کرے گا۔ اچھا، جنگی لشکر دوسری ہیڈنگ۔ پہلی آپ نے ڈالی تھی تجارتی قافلہ، دوسری ہے جنگی لشکر ہیڈنگ۔ اور دوسرا گروہ وہ جنگی لشکر ہے، جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے نکلا تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ جنگی لشکر ہے جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے نکلا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم قافلے کی نگرانی کرتے ہوئے اور محفوظ طریقے سے مسلمانوں سے بچا کر لے آئیں۔ قافلے کی نگرانی کرتے ہوئے اور محفوظ طریقے سے مسلمانوں سے بچا کر لے آئیں۔ اور اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو پھر مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے۔ اور اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو پھر مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے۔ اسی لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اور اس آیت میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے، کہ مسلمانوں کو تجارتی قافلہ ہاتھ آئے گا یا پھر جنگی لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اس آیت میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو تجارتی قافلہ ہاتھ آئے گا یا پھر جنگی لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے حکم سے
اور اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اس لشکر کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی. اور اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اس لشکر کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی. سوال نمبر 2 کا جواب یہاں مکمل ہو گیا. ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو یہ پورا جواب ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے اس کو دیکھ لیں اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر لیجیے. سوال نمبر 2, سورۃ الانفال میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب, سورۃ الانفال میں جن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کفار کے ہی 2 گروہ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا ہونا تھا. ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں جنگی لشکر کی صورت میں تھا اور دوسرا گروہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ تھا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے انورٹڈ کاماز کے ساتھ, اور اس وقت کو, کیونکہ آیت کا ترجمہ ہے وہ ہم انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں, اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ بریکٹ میں ابو سفیان اور ابو جہل, اس کے بعد کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا پھر بریکٹ میں مسخر ہو جائے گا. مسخر بریکٹ میں ہے اور ہو جائے گا الگ سے ہے. اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے کے بعد پھر بریکٹ شان و شوکت بریکٹ میں آئے گا یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے, اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. انورٹڈ کاماز آیت ختم ہو گئی, فل اسٹاپ. اس کے بعد پہلی ہیڈنگ تجارتی قافلہ. جنگ بدر جن اسباب کی وجہ سے معرض وجود میں آئی ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی تجارت کی غرض سے ابو سفیان کی قیادت میں کیا تھا, جس قافلے کو واپسی پر روکنے کے لیے مسلمانوں نے منصوبہ بندی کی تھی, اور اس قافلے کے امیر ابو سفیان کی مخبری ہو گئی تو اس نے کفار مکہ کو اطلاع کر کے مدد طلب کی کہ قافلے کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر قافلے کو مسلمانوں سے بچایا جائے. اس آیت میں مذکورہ 2 گروہوں میں سے ایک یہ قافلہ مراد ہے. فل اسٹاپ. اگلا پیراگراف اور اس کی ہیڈنگ جنگی لشکر. ایک تجارتی قافلہ 2 گروہ ہیں, پہلی ہیڈنگ تجارتی قافلہ, دوسری جنگی لشکر. اور دوسرا گروہ وہ جنگی لشکر ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے نکلا تھا, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم قافلے کی نگرانی کرتے ہوئے اور محفوظ طریقے سے مسلمانوں سے بچا کر لے آئیں, اور اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو پھر مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے. اسی لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے, اور اس آیت میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو تجارتی قافلہ ہاتھ آئے گا یا پھر جنگی لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اس لشکر کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی. یہ بیٹا سوال نمبر 2 کا جواب تھا. یقیناً آپ سب نے لکھ لیا ہوگا, اور مجھے ہم کے نشان سے واضح کر دیجئے کہ کس نے یہ صحیح لکھ لیا ہے مکمل دونوں سوال. جزاک اللہ مریم قربان, امیمہ عمر, امیمہ امتیاز, امامہ امتیاز, جزاک اللہ. اور السا فاروق نے بھی لکھ لیا ہے, زباتہ افنان نے, اور یہ جسلال نام جو ہے کلیئر نہیں آ رہا بیٹا, اپنا نام کلیئر کر لیں تاکہ ہم یہاں پر اٹینڈنس کے اندر بھی وہ ہو جائے. یہ جتھا لال ایسا کوئی لکھا ہوا ہے تو اپنا نام بالکل واضح لکھیں اسٹوڈنٹس, تاکہ یہاں اٹینڈنس لینے کے اندر ہمیں دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, آج کی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا, اور آج ہم نے اپنا پہلا جو سبق ہے رکوع نمبر 1 سورہ انفال آیت نمبر 1 تا 10 یہ ہم نے آج مکمل کر لی. ہم نے سورہ انفال جو ہے پہلے لاسٹ ویک کے اندر ہم نے پڑھ لی تھی, اس کا تعارف بھی ہو گیا تھا, پہلے رکوع کا ترجمہ ہو گیا تھا, آپ لوگوں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا, اور اب ہم نے اس کے ورڈ میننگ
जो 3 आयात हैं अलिफ बे जीम उसका तर्जुमा और ये दोनों सवालात आप लोगों ने फेयर कापी पे लिख लिए। मैं इंशाल्लाह इस आयात वर्ड मीनिंग और आयात का तर्जुमा तो क्लियर हो गया, ये 2 सवालात इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फिक्स भी भेज दूंगा। और वेडनेसडे को जब हमारा पीरियड शुरू होगा तो इंशाल्लाह रुकू नंबर 2 सफ़ा नंबर 13 आप लोग अभी खोल लीजिए और उसको देख लें। आयत नंबर 11 था 19 आपने वेडनेसडे को पहला पीरियड हमारा 9 बजे स्टार्ट होगा, आयत नंबर 11 था 19 ये पूरा रुकू आपने पढ़ के दूसरा सबक और उसका तर्जुमा करके आपने आना है, ताकि जब हम इस चैप्टर दूसरे रुकू को हम एक्सप्लेन करें तो आपके लिए थोड़ा आसानी रहे। पहले से बेटा आप सब ने जो है वो इसको पढ़ लेना है। और आप सबको पता है पहले पीरियड के अंदर जो है वो दर्स के अंदर ये बात हमने वाज़ेह कर दी थी कि कुछ लोगों का जो है वो गुज़िश्ता दोनों इंतकाल हुआ है। मिस्टर गुप्ता की वालदा जो है वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई हैं और हमारी एक और मिस है उनकी नानी का इंतकाल हुआ है। हमारा स्कूल का एक शागिर्द हैं स्टूडेंट्स उनके वालिद का कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ है और मोहतरम सैयद मुनव्वर हसन साहब गुज़िश्ता दिनों रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए, मुफ्ती नईम साहब। तो बेटा इन सब को अपनी दुआओं के अंदर भी याद रखें, अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, इनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए, इनकी खबर को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अपने तमाम असातिज़ा को सबको अपनी दुआओं में याद रखें और जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको अपनी दुआओं के अंदर याद रखें कि अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम सबको भी अल्लाह ताला आखिरत की फिक्र और उसकी तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।